अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, खैर वफिया से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो दो बैठकें हुई है मुज़ाकरात के हवाले से, अब तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें कामयाब नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि जब से ये मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग जो मेरे ख्याल से वो रिहा हो चुके हैं। अमना, क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई ऐसी हिकमत अमली तैयार की है कि जिसकी वजह से सबसे पहले जो है उनके कारकुनान जो वो रिहा हो रहे हैं, या फिर ये इमरान खान की जिद है कि पहले कारकुनान को रिहा किया जाए, बाद में जो है वो मेरी रिहाई का जो फैसला है या मेरी रिहाई के बारे में जो है वो आप लोग सोचें? क्या ऐसी कोई बात है? अच्छा देखें, सबसे पहले तो पीटीआई के जो और ताल्लुकात थे हुकूमत के, वो काफ़ी कुशीदा नज़र आ रहे थे और उनके गिर्द पीटीआई के गिर्द जो वो घेरा तंग नज़र आ रहा था। जब तक पीटीआई ने सड़कों पर हुकूमत करने की कोशिश की, धरने जलसे जुलूस करने की कोशिश की, तो जैसे ही पीटीआई का रवैया बदला, वो मुज़ाकरात के लिए राज़ी हुए, तो हमें दूसरी तरफ से भी जो है वो रवैया बदला हुआ नज़र आ रहा है। पहले जो कहा जा रहा था कि इनको माफ़ी मांगनी होगी, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, जिसने जिस कानून के तहत जुर्म किया है उसी कानून के तहत जो है उसको सज़ा दी जाएगी। और जैसे ही मुज़ाकरात की ये एक सिलसिला शुरू हुआ है, दो मुलाकातें हुई भी हैं, मुज़ाकरात के दो अदवार हुए हैं और कोई लड़ाई झगड़ा कुछ इस तरह की चीज़ नहीं हुई। और पीटीआई ने वक्त मांगा कि हम इमरान खान से मिलेंगे, सारी सूरत हाल से आगाह करने के बाद जो है मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगी। तो उसके साथ ही हमने देखा कि दूसरी बैठक थी उस दिन भी मिलिट्री कोर्ट से 19 पीटीआई के कारकुनान जो हैं उनकी सज़ाएं माफ़ हुई हैं और उनको आज़ादी मिली। और अच्छा आज अच्छा भी हमने देखा कि हाँ, बिल्कुल। बड़ी तादाद में पीटीआई के कारकुनान जो है वो बाहर निकले हैं। अच्छा, तो सॉरी मैं ये आपकी जो बात काट रहा हूँ। जैसे ये मुज़ाकरात की बैठक जो है वो ख़त्म होती है तो हुकूमत और पीटीआई के जो बयानात होते हैं उनके रहनुमाओं के, वो बड़े डिफरेंट होते हैं। अब जैसे साहिबजादा हामिद रज़ा साहब का बयान आया दूसरी मीटिंग के बाद, उन्होंने कहा कि हमने बड़ी मारे खाई हैं, बड़ी गोलियां खाई हैं, बड़े शेल खाए हैं, हमारे जो है वो अच्छे दिन जो है वो आ रहे हैं और इमरान खान साहब जो इंशाल्लाह वो जल्द रिहा होंगे। जबकि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि दोनों मीटिंग में ऐसी खान साहब की रिहाई का तो कोई बात ही नहीं हुई। तो क्या ये सिर्फ कारकुनान को झूठा दिलासा देने के लिए वो लोग ये बात कर रहे हैं? अच्छा, बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो सियासी कारकुन है वो हमेशा से इस्तेमाल होता है। अभी पीटीआई की बात नहीं कर रहे, हमेशा से पाकिस्तान में ये एक रवायत है कि आपके पास अगर अवामी पावर है तो आप उससे अपने मकासद हल करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, जैसे आपने पहले भी कहा कि क्या इमरान खान ने शर्त रखी होगी कि पहले कारकुनों को छोड़ें, तो हमेशा पहले लीडर जो है वो जो है उसकी माफ़ी की बात की जाती है, कारकुनान बाद में आते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो बयानात हैं वो कारकुनान को जो है वो इमोशनल करने के लिए हैं कि हम आपके साथ हैं और जो आपने कुर्बानियाँ दी हैं, जो हमारी धरने जलसे जुलूस हुए, जो हमने टफ़ टाइम दिया गवर्नमेंट को, उसका जो सिला मिल रहा है हमें। और अब इमरान खान भी बाहर आएंगे और कारकुनान भी आ रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब मुझे जो लग रहा है वो ये है कि उनको ये कहा जा रहा है, पीटीआई के कारकुनान को रिहा करने के बाद एक ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप हमारी बात मानेंगे, एक सियासी तरीके से, जमहूरी तरीके से जो है वो आप आगे बढ़ेंगे हमारे साथ, तो हम भी आपको रिलीफ देंगे और हमने जो आपके गिर्द घेरा तंग किया हुआ था वो हालात भी बदलेंगे। अच्छा, पीटीआई के जो कारकुनान हैं, अगर वो हमारी वीडियो देख रहे हैं तो मैं सिर्फ उनसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतने शेल खाए हैं, इतनी गोलियाँ, कह रहे हैं कि जी डेथ भी हुई है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ज़ख्मी भी हुए हैं, शेल भी खाए हैं, तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की हैं। अब आपकी जो लीडर हैं वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो उनकी तो मजबूरी है मुज़ाकरात करना। पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनकी मजबूरी है कि उन्होंने ओहदों पे बैठना है, हुकूमत में आने का उन्हें वो है। कारकुनान से आपको लगता है कि उन्होंने पूछा होगा या कभी ऐसी कोई वाक़या हुआ नहीं, है? अच्छा पीटीआई जो है ना इस मामले में बड़ी खुशकिस्मत है। ना सिर्फ पीटीआई बल्कि इमरान खान जो है वो पता नहीं उनको कौन सी दुआ है कि उन्होंने, एक तो जब क्रिकेट में थे तब उन्होंने जो क्रिकेट पे राज किया और दिलों की धड़कन बने रहे, और पॉलिटिक्स में आए तो यहाँ भी ऐसी है कि उनके सिवा आवाम को कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो पीटीआई का जो कारकुन है वो जब इमरान खान का कोई यू टर्न होता है या इमरान खान का कोई फ़ैसला होता है तो उस पर लब्बैक कह देते हैं, सवाल नहीं उठाते। सवाल वो तब उठाते हैं जब पीटीआई की पॉलिसी होती है कि आप, जैसे अभी वो कह रहे थे कि गोली क्यों चलाई, ठीक है, वो ये उन्होंने पीटीआई ने बयानिया बनाया और हमने देखा कि वो एक ट्रेंड बन गया सोशल मीडिया पे। पीटीआई का जो कारकुन है वो, मेरा नहीं ख्याल कि वो सवाल करेगा और ना ही आज तक उन्होंने सवाल किया है। आपको लगता है आपने कोई खान? देखे, हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात जो है वो गंडापुर की है। एक सीएम वहाँ से 2 बार लेके आया आवाम को यहाँ और सबसे पहले खुद ही भागा है। दोनों बार यही हुआ पीटीआई के साथ कि आवाम यहीं सड़कों पर रही और सीएम साहब वो खुद चले गए। लेकिन आवाम फिर भी जो है इमरान खान की खातिर, आपको याद होगा नेक्स्ट डे हम जब गए वहाँ की सूरत हाल देखने, जब कोई भी नहीं था वहाँ पे, तो कुछ लोग अभी भी मौजूद थे, वो कह रहे थे कि हमें तो पता ही नहीं, रात हम सो गए और सुबह जब उठे तो हालात चेंज थे। और हमने उनसे पूछा कि क्या आप दोबारा इसी तरह इस कॉल पर प्रोटेस्ट करने आएंगे, क्योंकि 2 बार नाकामी हो चुकी है, तीसरी बार भी आएंगे। उन्होंने कहा था कि हाँ, इमरान खान अगर कहता है
تو ہم تیسری بار بھی آئیں گے, ہم چوتھی بار بھی آئیں گے, پانچویں بار بھی آئیں گے. تو پی ٹی آئی کا کارکن ایسا ہے, عمران خان لکی ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس ان کے پاس ایسا کارکن ہے جو بغیر سوچے سمجھے صرف عمران خان جو بات کہتے ہیں اسی پہ جو ہے لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں, اور ان کا جو ایک اسٹریٹجی وہ بنا کر ان کو دیتے ہیں وہ اس کو فالو بھی کرتے ہیں. یار آپ گنڈا پور کے تھوڑا سا اختلاف آپ کر رہی ہیں, چلو گنڈا پور کم از کم کے پی کے لوگوں کو تو لے آئے, آپ کی جو مقامی جو رہنما تھے پی ٹی آئی کے وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے آپ کو وہ نظر آئی ہیں جو تقریباً 2 پروٹیسٹ ہوئے ہیں, چاہے 26 نمبر پہ ہوا ہے یا ڈی چوک پہ ہوا ہے, کوئی آپ کو نظر آیا ہے؟ گنڈا پور کم از کم لوگوں کو تو لے آیا نا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنا بھی ابھی لاسٹ ٹائم 26 نومبر کی اگر ہم بات کریں تو 26 نومبر کے پروٹیسٹ کی ناکامی کے بعد جو ہے وہ گنڈا پور صاحب نے یہ سوالات اٹھائے تھے, جب کیونکہ ہم نے دیکھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے گروپس بنے ہوئے تھے. اب پھر بھی تھوڑی سی ڈسپلن نظر آ رہی ہے یہ پارٹی, لیکن اس سے پہلے تک ہمیں نہیں نظر آ رہی تھی, اور ہم نے یہاں پر ان کی آڈیو کال جو ہے وہ بھی لیک ہوئی, ایک دوسرے کی انہوں نے آڈیو کال جو ہے وہ ریکارڈ کی اور پھر اس کو لیک کیا, تو ایک دوسرے کو انہوں نے اس طرح بھی پروپیگنڈا کیا. تو گنڈا پور صاحب نے خود بھی یہ سوال کیا تھا کہ آپ لوگ خود کہاں تھے, ایٹ لیسٹ میں نکلا تو اپنے لوگوں کو لے کے نکلا, اپنے حلقے کے لوگوں کو. تو پی ٹی آئی کے جو اس وقت کے لوگ ہیں وہ ان میں میجورٹی ایسی ہے جو پہلی دفعہ آئے ہیں, جن کو فیم پہلی بار ملا ہے. آپ کو لگ رہا ہے جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ جو اسلام آباد کی مقامی قیادت ہے نا, انہوں نے کہیں نہ کہیں کمپرومائز کیا ہے. اچھا, آپ کو کوئی ایسی کوئی بات آپ کے کانوں تک آئی ہے؟ ذرا کارکنان کو پی ٹی آئی والوں کو بتائیں, تھوڑا سا خوش ہو جائیں گے کہ انہیں بھی کوئی کچھ ان کے صبر کی یا امید کی کوئی کرن بتا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کوئی ڈیل آفر ہوگی ہے خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں؟ جی بالکل, خان صاحب کو نہ صرف ابھی ڈیل آفر ہوئی ہے بلکہ جب سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم گورنمنٹ سے لے کر اب تک ان کو ڈیلز آفر ہو رہی ہیں. حکومت ایک الگ بیانیہ ہے کہ کون ڈیل کر رہا ہے کون نہیں کر رہا, اور لیکن یہ ہے کہ حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے ملک میں جب اتنا بڑا طبقہ ایک پارٹی کو, ایک شخص کو سپورٹ کر رہا ہے, تو سارے جو ہے وہ جو دوسری طرف کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بھی بیسٹ آپشن یہی ہوتا ہے کہ آپ ایسے شخص کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ڈیل آفر کریں. تو جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو کوئی ڈیل آفر نہیں ہوئی, یہ ہے وہ ہے, تو وہ غلط ہے. عمران خان کے آگے ہمیشہ سے ڈیلز رکھی گئی ہیں اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ان کنڈیشنز پہ آپ مان جائیں, اور پھر آپ یہ چیزیں مطلب آپ مختلف سچویشن میں ان کے سامنے مختلف چیزیں رکھی گئی ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے اس وقت جو ہے وہ ضد باندھے رکھی, کسی گورنمنٹ کے ساتھ پارٹی کے ساتھ انہوں نے بات کرنے کو تیار نہیں تھے. انہوں نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں میرے مطالبات مانے جائیں. حالانکہ مذاکرات کا ہمیشہ ہی ہوتا ہے, ڈیل کا بھی, کہ کچھ آپ کی مانی جاتی ہیں کچھ دوسری سائڈ کی مانی جاتی ہے, درمیانی راستہ نکال کے وہ ایک جو ہے معاہدہ کیا جاتا ہے. تو ابھی بھی عمران خان, میرا خیال ہے جو بھی سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے, پی ٹی آئی کے کارکنان باہر آ رہے ہیں اور پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے مانی ہے, تو عمران خان صاحب کے ساتھ بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں, اور عمران خان بھی میرے خیال میں اپنے ایٹیٹیوڈ میں لچک لا چکے ہیں, جس کے باعث یہ ساری چیزیں ہمیں ڈیولپمنٹس نظر آ رہی ہیں. دوستو, پاکستان تحریک انصاف کے جو حالات ہیں وہ ہمیں بھی تھوڑا بہت فیل ہو رہا ہے کہ اچھے ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے کارکنان کی رہائی ہو رہی ہے. دوسرا جو گورنمنٹ ہے وہ ہمیں تھوڑا سا پریشان نظر آ رہی ہے. کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو مسلم لیگ نون میں جو 2 گروپ ہیں, ایک شہباز شریف کا گروپ, ایک نواز شریف کا گروپ, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک دوسرے کے اگینسٹ ابھی بھی ان کا کوئی سسٹم چل رہا ہے یا دونوں ہی پریشانی کی حالت میں ہے؟ اچھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پنجاب کا گروپ ہے نا, جو اس وقت پنجاب کی گورنمنٹ کے پاس گروپ ہے, وہ ٹوٹلی اپوزٹ ہے وفاق کی گورنمنٹ کے جو نون لیگ کا گروپ ہے. تو وہاں سے ہمیں ایک بیانات کی ایک سلسلہ شروع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ لاڈلے ہیں اور ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے. حالانکہ ریلیف تو تقریباً ہر ہی پارٹی کو ملتا ہے جب ان پہ کیسز ہوتے ہیں, اور پھر جب وہ ڈیل کرتے ہیں تو ان کو ریلیف دیا جاتا ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اچھے دن شروع ہونے جا رہے ہیں, تو پی ٹی آئی کے اچھے دن صرف ایک ہی صورت میں ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان ہو سکتا ہے باہر آ جائے. لیکن پی ٹی آئی نے جو ساری چیزیں جس چیز کے لیے کی تھی کہ ہم نے اس گورنمنٹ کو نہیں ماننا, اور جو ساری اسٹرگل تھی وہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے. پی ٹی آئی نے جو سڑکوں پہ مار کھائی, ورکرز کو جو ان کے ڈیمیج ہوئے, جو ابھی باہر آئے ہیں 9 مئی کے واقعات میں, ان میں سے بھی بہت سے لوگوں نے اپنی تقریباً سزائیں پوری کرنے کے قریب تھے. تو ان سب چیزوں کے باوجود پی ٹی آئی آخر ٹیبل پہ آئی ہے, اور پی ٹی آئی نے اپنے وہ تمام مین مطالبات جس کی وجہ سے وہ اندر گئے وہ چھوڑ دیے, اور اب کہا کہ ہمارے صرف یہ مطالبات ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں, رہائی دیں. تو اب لیکن اگر رہائی دی تو گورنمنٹ بھی اتنی بچہ تو ہے نہیں, اس کے پاس بھی ایکسپیرینس ہے, وہ ڈیل کر کے کریں گے, اور یہ عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات طے ہوں گے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ خود مذاکرات کر رہی ہے, بیک ڈور پہ کوئی اور لوگ ہیں جو بیک ڈور پہ ہو رہے ہیں, یقیناً گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے؟ نہیں, ہمیشہ سے جس بھی پارٹی کے ساتھ کوئی بھی معاملات خراب ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, تو اسٹیبلشمنٹ کے معاملات جب خراب ہوتے ہیں تو کیسز بھی ویسے ہی بنتے ہیں.
اور آپ کو پتہ ہے کہ ریلیف بھی وہیں سے دیا جاتا ہے. تو مذاکرات وہی کریں گے, وہی ڈیل کریں گے. اور جو ہے وہ اگر انہوں نے ڈیل کرنا چاہی, اگر ان کو ڈیل منظور ہوئی عمران خان کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی, تو ایک پراپر ریلیف ہمیں عمران خان کی رہائی کی صورت میں ہمیں نظر آئے گا پی ٹی آئی کے پاس. لیکن پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا فیلئر ہے کہ وہ 8 فروری کے جو الیکشن ہیں, عام انتخابات, اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. اور وہ جو کہہ رہے تھے کہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, اب وہ تانا دینے کی چوکے بھی نہیں رہے. کیونکہ آپ خود دیکھیں کہ آپ جب تسلیم کر رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں, بھلے بیک ڈور رابطے کہیں اور ہو رہے ہیں, کوئی اور ڈیل کر رہا ہے, لیکن فیس تو یہی ہے نا. ایک آپ عوام کو یہی بتا رہے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں اور جمہوری لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں پی ٹی آئی صرف اس حد تک کامیاب ہوگی کہ عمران خان صاحب باہر آئیں, لیکن ان کا جو ایک بیانیہ تھا جس کے لیے وہ ساری اسٹرگل کر رہے تھے, وہ اس میں ناکام ہو مطلب گئی. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ, اس کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو انہوں نے اس قدر مجبور کر دیا کہ وہ ٹیبل پر آ گئے. نہیں, یہ اس گورنمنٹ کی اسٹریٹجی نہیں ہے. یہ اسٹریٹجی جن کی ہے, مطلب وہی نہیں, معاملات طے کر رہے ہیں. فرنٹ پہ تو وہی ہے نا, گورنمنٹ پریشان نہیں فرنٹ پہ ہے, وہی. گورنمنٹ پریشان ہم نے اسٹارٹ میں یہ بات کی ہے کہ جب پہلی جو مذاکراتی بیٹھک ہوئی ہے, اس میں جو حکومت کے نمائندے تھے, انہیں صرف یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ لوگ جو ہے صرف ان کی باتیں سننی ہیں. سنیں. اور یہ گورنمنٹ کے ہی نمائندوں نے باہر آ کے, جو سورسز ہوتے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ آج آپ نے صرف ان کو سننا ہے, کوئی آپ نے آگے سے بحث نہیں کرنی, کچھ بھی نہیں کہنا, اور آپ نے ان سے تحریری مطالبات مانگنے ہیں. اور وہی ہوا تھا. اور اب کس نے کہا تھا یہ انہوں نے نہیں بتایا, لیکن ہم جو ہے کیونکہ اس فیلڈ کے لوگ ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ان معاملات میں مذاکرات ٹیبل تک بٹھانے میں کن لوگوں کا ہاتھ ہے, کون یہاں تک دونوں جماعتوں کو. اور بہت اچھی ہے ایک یہ ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے, کافی عرصے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ایک جمہوری رویہ ہے جو سامنے آیا ہے, اور وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئے ہیں. تو اب ہوپ فلی پی ٹی آئی کے جو اچھے دن ہیں واقعی وہ شروع ہونے والے ہیں. ہم نے ڈیولپمنٹ تو اچھی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. آپ جو لیکن باتیں کہہ کھویا رہے ہیں, بہت ہے پی ٹی آئی نہیں نے. کھویا تو ہے. اب مجھے صرف یہ بات بتا دیں, اور کارکنان جو ہماری ظاہری بات ہے, پی ٹی آئی کے کارکنان بھی یہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے, صرف یہ بات بتا دیں کہ اگر فار ایگزامپل ابھی جو آرمی چیف صاحب ہیں, ٹھیک ہے, اب پی ٹی آئی کے حالات بہت اچھے آ جاتے ہیں, اور اتنے اچھے آ جاتے ہیں کہ الیکشن ہو جاتا ہے اور دوبارہ حکومت میں آ جاتی ہیں, کیا جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں وہ پھر یہ کہیں گے کہ حافظ صاحب نے ان کے ساتھ اچھا تعلق کیا؟ جیسے ماضی میں تھوڑا سا چلتے ہیں. ماضی میں کیا ہوا کہ باجوہ صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں, وہ پہلے باجوہ صاحب کی اور فیض امیر صاحب کی بڑی تعریف کرتے تھے, لیکن جب باجوہ صاحب نے وہ کام کیا جس کی انہیں امید نہیں تھی, پھر انہوں نے باجوہ صاحب کو صحیح رگڑا. اور اس وقت جو مسلم لیگ نون اپوزیشن میں تھی, وہ اس وقت باجوہ صاحب کے خلاف تھی. تو اب بھی اگر حافظ صاحب کے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں, تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ ہیں, کیا ان کو اداروں کے خلاف بات کرنے کے لیے جو ٹرین کیا جاتا ہے, کیا پی ٹی آئی کو ابھی کارکنان کو کم از کم ان کی برین واشنگ جو ہے وہ نہیں کی جائے گی؟ اچھا, اب پی ٹی آئی کے کارکنان نہیں بولیں گے پھر اگر ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا کہ آپ کی پوزیشن نہیں ہے, یا آئی ایم ایف آپ کو اب دوبارہ اجازت دے کہ آپ ایسے کوئی پنگا کریں, سپوز ایسا ہو جاتا ہے, تو پھر ہمیں نون لیگ کا ووٹر دوبارہ سے نظر آئے گا تنقید کرتے ہوئے, آف ہمیں کورس وہ ایسا ہی ہے. صحافی نظر آئیں گے دوبارہ سے تنقید کرتے ہوئے جن کی ہمدردیاں جو ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ ہیں. بالکل. پھر ہمیں وہ صحافی جو ہیں وہ ان کو ہیرو اور وہ ساری چیزیں سامنے کرتے ہوئے دکھائی دیں گے جو صحافی اب اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمدردیاں رکھتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلے 2018 کا آپ نے ذکر کیا ہے, تو اس وقت 2018 میں جو ہے وہ بڑے اچھے تعلقات تھے عمران خان کے بھی اور اداروں کے ساتھ بھی, اور ان کا ووٹر جو ہے وہ ہمیں سوشل میڈیا پر اتنا ٹف ٹائم دیتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا, کیونکہ نون لیگ کی طرف سے تو تنقید کی جا رہی تھی, لیکن پی ٹی آئی کے جو ہے نا وہ کی بورڈ وارئر تھے اس وقت. بالکل. لیکن اب جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہو گئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمیشہ سے ایک بچہ بغل میں ہوتا ہے, اور جس کو اتارتے ہیں وہ رولا ڈال دیتا ہے کہ اس کو کیوں اٹھایا ہوا ہے, اس کو اتارو, مجھے بٹھاؤ. ایسے کہ جب خان صاحب حکومت میں آئے, تو خان صاحب کو صبح کوئی اسائنمنٹ شیٹ دی جاتی تھی کہ آپ نے سارا دن صرف یہ آرڈر کرنے ہیں. ابھی آپ کو لگتا ہے مطلب آرڈر کس کے کہنے پہ کرنے ہیں؟ اسائنمنٹ شیٹ آپ کو پتہ ہے نا کہاں سے آتی ہے, جیسے ہم جرنلسٹ کی آتے ہیں, تقریباً تمام آفس میں جو ہے اسائنمنٹ شیٹ ہوتی ہے, آپ کا ڈے پلان ہوتا ہے کہ آپ نے ڈے پلان میں یہ کرنا ہے. کیا خان صاحب اگر دوبارہ فار ایگزامپل آ جاتے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ پھر انہیں کی حکمرانی, انہیں کا آرڈر فالو کریں گے؟ اچھا, یہ تو میں پیش گوئی نہیں کر سکتی کہ کیا کریں گے کیا نہیں, لیکن میری خواہش ضرور ہے باقی پاکستانیوں کی طرح کہ ایک آزاد اور خود مختار حکومت ہو جس کو فلی پورا مینڈیٹ ملے, اور وہ آئے اور منتخب ہو اور اپنے آزادانہ فیصلے کرے, اور پھر آزادانہ فیصلے کرنے کے بعد 5 سال مکمل کرے, اور ان 5 سال کی کارکردگی کے تحت وہ دوبارہ سے الیکشن کیمپین چلائے اور الیکشن میں حصہ لے, اور پھر عوام خود ڈیسائیڈ کرے کہ ان 5 سالوں کے بدلے میں اس کو اگلی کون سی پارٹی چننی ہے. اب نا کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ابھی موجودہ گورنمنٹ ہے, ان کا آپ کو کیا لگتا ہے 5 سال پورے کر لیں گے؟
لگتا تو ہے اور کرنے بھی چاہیے. ایک سسٹم چلنا چاہیے چاہے جیسے بھی چل رہا ہے, کیونکہ میں بینگا پاکستانی ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں یا کوئی وزیر اعظم اپنا 5 سالہ دور پورا کرے اپنا, اور ہم کہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ کسی شکل میں ہی, چاہے لولی لنگڑی ہی صحیح, لیکن اس کو اپنا وقت پورا کرنا چاہیے. خیر میری تو خواہش ہے کہ اب یہ جو سسٹم چل رہا ہے اس کو چلتے رہنے دیں. انڈیا کی اگر بات کریں تو انڈیا میں کتنے سالوں سے جو ہے وہ ڈیموکریسی جو ہے وہ چلی ہے, اور ان کی بھی ڈیموکریسی جو ہے ایسی تھی ہماری طرح, ان کی بھی پولیٹیشین کرپٹ تھے, وہاں پہ بھی کرپشن ہوئی ہے, لیکن وہ ہم سے بہتر اس لیے ہیں کہ وہاں پہ ایک سسٹم ہے اور وہ چل رہا ہے, اور عوام جو ہے وہ اپنے نمائندے منتخب کرتی ہے. وہاں پر بھی دھاندلی کا شور اٹھتا ہے, لیکن جو اندھیر نگری یہاں پر ہوتی ہے وہ وہاں نہیں ہم نے دیکھی. اور اس سسٹم کو چلتے رہنا چاہیے. جیسے انڈیا ہمارے پاس بیسٹ ایگزامپل ہے, ہم دو ایک ہی تاریخ کے ملک ہیں, ہمیں ایک ہی جتنا وقت ہوا ہے, لیکن وہاں ہم اسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں اور وہ لوگ کافی حد تک ہم سے آگے ہیں. آپ نہ صرف ان کو جمہوری لحاظ سے بلکہ بہتر کہیں, بلکہ آپ ان کو دیکھیں کہ انہوں نے آئی ٹی میں کتنا نام کمایا ہے. دنیا کہاں تک جا رہی ہے, انڈیا کیسے آگے بڑھ رہا ہے. ان کے بچے کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس بچے کی جو ایجوکیشن سسٹم ان کا بتائے گا, اس کا نالج, تو وہ بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں. آپ اپنا سسٹم رہنے دیں. ایک پولیٹیشین جو ہے وہ 3 سال کھائے گا تو آخری کے 2 سال وہ کچھ نہ کچھ انویسٹ کرے گا. اسے پتہ ہوگا کہ میں نے 2 سال لگانے ہیں, عوام کے پاس جانا ہے, اور انہی 2 سالوں کے وہ گن گا کے الیکشن کیمپین میں تو وہ نیکسٹ اس میں ووٹ لے گا. تو کہیں نہ کہیں جب یہ عوام ان کو منتخب کرتی ہے, عوام کا ڈر رکھتے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں وہ لگائیں گے. اگر وہ کھائیں گے وہ لگائیں گے تو کب تک یہ سسٹم چلے گا؟ کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پاکستان پھر آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا. ناظرین, ولاگ کے اینڈ پہ ہم لوگ ایک مختصر سا کویسچنر بھی کرتے ہیں آمنہ سے. آج جو ہم وہ کویسچنر بھی کریں گے. آمنہ صرف آپ نے یس اور نو کا جواب دینا ہے. کیا پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو سمجھ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے؟ نہیں. کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ حکومت مسلم لیگ نون کی حکومت اپنے 5 سال پورے کر پائے گی؟ یس. کیا آپ کو لگتا ہے کہ بلاول جو ہے وہ وزیر اعظم بن پائیں گے؟ ابھی نیکسٹ یس. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف جو کوئی بھی گورنمنٹ ہے وہ جب حکومت میں ہوگی یا نہیں ہوگی تو اپنے کارکنان کو یہ ٹرین کرے گی کہ اداروں کے خلاف بات جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے؟ نو. 2024 میں دہشت گردی میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے. ابھی بھی افواج پاکستان یا دیگر جو ادارے ہیں وہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے جو مزید کوشش کر رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم دہشت گردی کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ نو. جو کوئی بھی سیاسی جماعت ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ انہیں اداروں کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے. انٹرنیٹ کی کیا صورتحال ہے؟ انٹرنیٹ کی صورتحال اس میں یس نو نہیں ہے نا. ہاں انٹرنیٹ میں نہیں ہے, اس نہیں میں ہو سکتا. نہیں ہو کیونکہ سکتا. انٹرنیٹ جو ہے وہ بدترین ممالک میں ہم دوسرے نمبر پر ہیں. انٹرنیٹ ایسے کی ہی جو ہے. پوزیشن ہے, اور دوسرے نمبر پر ہمارا انٹرنیٹ دنیا میں میانمار کے بعد جو ہم ہیں جن میں انٹرنیٹ کی بندش رہی ہے. تو افسوسناک ہے کہ ایک طرف ہم پڑوسی ملک کی تھوڑی دیر پہلے ہم آئی ٹی انڈسٹری میں اس کی گروتھ دکھا رہے تھے کہ وہ کتنا آگے جا رہے ہیں, اور دوسری طرف ہم لوگ جو ہیں وہ واٹس ایپ کا میسیج سینڈ کب ہوگا اس کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایون کہ کل بھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ ایک فوٹیج جو ہے وہ ہم نے سینڈ کرنی تھی اور وہ فوٹیج جو ہے وہ سینڈ نہیں ہو رہی تھی. تو یہ سچویشن اسلام آباد کی ہے. تو باقی آپ وہاں دیکھیں جہاں انٹرنیٹ کے مسائل ویسے بھی رہتے ہیں تو کیا ہوگا. نیلم منیر کی شادی ہوئی ہے, کیا کہیں گی؟ بڑی اچھی بات ہے, شادی ہوئی ہے, انہوں نے ایک عربی سے شادی کی ہے تو ان کو مبارکباد, اور اللہ کرے وہ خوش رہیں. مبارکباد, نیک تمنائیں. نیک تمنائیں یہی دے سکتے ہیں ہم, دعائیں کر سکتے ہیں کہ جو انسان جو فیصلہ لے رہا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہو. جی دوستوں, امید ہے آپ کو آج کا ہمارا ولاگ اچھا لگا ہوگا. ولاگ کے اینڈ پہ آمنہ نے نیلم منیر کی شادی کے لیے ان کو بہت بہت مبارکباد دی ہے, ان کے لیے نیک تمنائیں اور دعاؤں کا اظہار بھی کیا ہے. آمنہ نے یہ بھی کہا ہے کہ نیلم منیر جو ہے وہ ہمیشہ خوش رہیں, ان کی یہ شادی جو ہے کامیاب ہو, ان کے لیے دعائیں کی ہیں. اور امید ہے باقی جو پولیٹیکل ڈسکشن ہوئی ہے, آمنہ نے جو آپ کو اندر کی کہانی بتائی ہے اس سے بھی آپ کو بخوبی جو ہے ویسے آپ پہلے بھی علم ہوگا لیکن آپ کے نالج میں مزید اضافہ ہو گیا ہوگا. کمنٹ ضرور کیجیے گا, آپ سے دوبارہ رابطہ ہوگا. اللہ حافظ.